बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हय्य अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारे आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी जानते हैं। हमारे तमाम जो है वो सवालात आप लोगों के मसाइल जो आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि आप लोगों की रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते भी हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर आप लोगों की आसानी के लिए बता देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अगर कोई प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, सवाल करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल्स हैं और कॉल्स के लिए नंबर्स हैं। नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं। अगर आप लोग हमें मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगामात हम तक पहुंचाना चाहें तो आप वो भी पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल की जाएगी। रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर आपके मेरे हम सब के महबूब शख्सियत इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आप तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के सवालात और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम मौजूदा हालात के हवाले से भी कुछ ना कुछ गाहे बात करते रहते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और दीगर जितने भी आप लोगों को मसाइल होते हैं आप लोग हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, पैगामात की सूरत में हम तक पहुँचाते रहते हैं। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई भी होगी। और उसके साथ साथ दीगर जो भी अहबाब हमें दुआओं के लिए ख़ास तौर पर कहते रहते हैं, प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होती है और हमारी रिक्वेस्ट भी होती है आप लोगों से कि आप कोशिश किया करें हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाया करें, ताकि जितने भी देखने सुनने वाले हैं जो हम तक ये पैगाम पहुंचाते रहते हैं, किसी भी एक की जो है वो सदक़े में परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम की खैर करता है, तमाम पर अपना करम, अपना फ़ज़ल और अपना रहम फरमाने वाला है। दुआ गो हैं इंशाअल्लाह मालिक कायनात आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए। परवरदिगार आलम अपने ख़ज़ानों में से ही सब पर जो है वो करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अहबाब के दिल की जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना लिए बैठे हैं, मालिक कायनात अपनी अज़ीम और अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आज चूँकि शब जुमा है और दरमियानी जो शब होती है, जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब, उसे शब जुमा कहा जाता है और इंतहाई बरकत वाली, रहमत वाली, अज़मत वाली है। सय्यदुल अय्याम चूँकि जुमे को कहा गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मुसलमान के लिए जुमे का जो दिन है वो ईद का दिन होता है। यानी उस इज्तिमा में एक मुलाकात का मौका मैसर आता है। आपस में मुसलमान भाइयों को मिलने मिलाने से, एक दूसरे का हाल चाल पूछने से, जानने से इंसान के जो है वो ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी आती है। तो आज कुछ इंशाअल्लाह हम शब जुमे के हवाले से भी बात कर लेंगे सरवदी साहब से, और बरकत के हवाले से, और मज़ीद वज़ाइफ अगर कुछ ख़ास हैं इस दिन के लिए पढ़ने के हवाले से तो वो भी बता दिया जाए, या फिर नॉर्मल रूटीन में पाबंदी सौम व सलात यानी पंजगाना नमाज के बाद अगर कुछ पढ़ने वाला है तो वो भी बता दिया जाए। और मज़ीद दीगर जो आप लोगों के सवालात होंगे वो इंशाअल्लाह खुदा सरवदी साहब के सामने हम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने वक्त में रहते हुए आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तौर पर जो है वो हो सके और आलम इस्लाम की भी परवरदिगार साथ साथ खैर फरमाए। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं, मालिक अपना करम और अपना फजल फरमाए। आगाज़ करते हैं जी गुफ्तगू का खुदा सरवदी साहब से। मैं चाहूँगा बिस्मिल्लाह कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा और शब जुमा के हवाले से कुछ गुफ्तगू का आगाज़ होगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तानी साहब आपका। आज फिर हम अल्लाह की तौफीक से इस प्रोग्राम में शामिल हैं।
سب سے پہلے تو اللہ کے حضور میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری حاضری اور ہمارا آنا جانا جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کی توفیق سے اور سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے لوگوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک دیکھا جائے تو عبادت بھی ہے۔ اگر ہماری تبلیغ پر اور ہماری گفتگو سن کے اگر لوگ برائی سے بچ جائیں اور اچھے اعمال کی طرف راغب ہو جائیں تو یقیناً یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے شب جمعہ کے بارے میں یہ بات کی ہے، سارے جتنے بھی ایام ہیں وہ اگر تو ہم ہدایت پہ رہ کر اور اپنے اچھے اعمال میں ٹائم گزاریں تو پھر سارے ایام ہمارے لیے بہترین ہیں، بالکل ایسے۔ اور اگر ہم اچھے اعمال کی طرف نہیں جاتے اور برائی کی طرف راغب ہیں تو پھر جمعرات ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، وہ ہمارے لیے مین چیز تو یہ ہے نا کہ ہم ہر لمحہ جو آنے والا ہے وہ ہمارا اچھا گزرنا چاہیے، اور اچھا لمحہ وہی ہوتا ہے کہ جو یاد الہی میں اور اللہ کے ذکر میں گزارا جائے۔ تو اس لیے کوشش کرتے ہیں، ایک تیاری ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم اس کو افضل الایام کہیں یا سید الایام کہیں، جمعۃ المبارک ہو، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الایام بھی ہے اور سید الایام بھی ہے، تو پھر باقی جتنے دن ہیں وہ ایک ہماری تیاری کے ہیں کہ ہم تیاری کرتے رہیں اس شب کو، شب جمعہ کو اور جمعۃ المبارک کے دن کو ہم پچھلی سابقہ تیاری کی وجہ سے اس کو بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں۔ جی، جتنا اچھا تہوار ہو اتنی عبادت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ بھی اس سے اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس تہوار کو اچھے طریقے سے نہیں گزاریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر وعید جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہمیں ملے گی جو سنائی گئی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں چاہیے کہ ہم شب جمعہ کو بھی خصوصی نوافل میں گزاریں، خصوصی طور پر اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور خصوصی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر گزاریں۔ بالکل۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں تاکہ ابھی یعنی کل آنے والا دن جو ہوگا وہ جمعے کا ہوگا، تو اب آپ کی رہنمائی بھی ہو سکے اس حوالے سے۔ ویسے تو جو حکم ہے یعنی نماز چھوڑنے کا اور نماز نہ پڑھنے کا، مطلب جو مومن کے لیے جس طرح ہمیں قرآن ہمارا کہتا ہے، لیکن جمعے کے حوالے سے بھی ہم نے اکثر سنا ہے، اب آپ کا کہنا کہ 2 یا 3 غالباً جمعہ کی نماز جو اب آپ چھوڑنے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی وعید ایسی ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں مطلب جمعے کی نماز۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کو وعید احادیث مبارکہ تو موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض دفعہ تو کفر تک بھی جو ہے انسان چلا جاتا ہے، کہ اگر اچھا، انسان مسلسل جمعۃ المبارک جو ہے وہ چھوڑتا ہے، جس طرح نماز کو، اس میں اختلاف رائے موجود ہے کہ بعض نے کفر تک لے جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کفر تک نہیں جاتا، تو اختلاف رائے باہر کا موجود ہے۔ جمعۃ المبارک کو مسلسل جو انسان چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے جمعۃ المبارک کو، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے، اور اس کو سید الایام، افضل الایام کہا گیا، تو اس کی عبادت بھی افضل ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی سخت وعید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے، جس طرح نماز کے بارے میں ہے اسی طرح پھر جمعۃ المبارک میں بھی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان ایک جمعہ پڑھتا ہے اور آنے والے جمعۃ المبارک میں اگر اس سے کچھ چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ وہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعۃ المبارک کو کبھی بھی غفلت سے اس دن کو نہ گزاریں،
ایک دن ہے، نماز ہم پڑھیں، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اچھے طریقے سے درود و سلام میں اگر یہ دن گزاریں، جہاں باقی نمازیں فرض ہیں، جمعۃ المبارک بھی فرض ہے، باقی نمازوں میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ جمعۃ المبارک فرض نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ بیماری کی حالت میں ہے کہ وہ نہیں مسجد جا سکتا، مسافر ہے یا قید میں ہے یا ایسے کفر کے وہ گھر میں رہ رہا ہے کہ جہاں وہاں پہنچنا اس کے لیے جان لیوا ہے، تو کئی ایسے لوگ ہیں جن پر وہ فرض نہیں ہے جمعۃ المبارک۔ اور یاد رکھیں کہ جن پر جمعۃ المبارک فرض نہیں ہے وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ جمعۃ المبارک جو ہے یہ جماعت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ گھر میں اگر کہیں کہ میں اکیلا جمعۃ المبارک پڑھ لوں تو وہ اکیلا پڑھ نہیں سکتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز جو ہے یہ جماعت کے بغیر نہیں ہے۔ باقی نماز جو ہے وہ آپ جہاں کہیں بھی ہو جماعت کے بغیر بھی وہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس جگہ پہ اس کا ٹائم ہو جائے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جمعۃ المبارک جو ہے کوشش کریں کہ اگر بندہ مسافر نہیں ہے، اگر بندہ قید میں نہیں ہے، اگر بندہ ایک مسلمانوں کی بستی میں رہ رہا ہے تو جس مکان جگہ پہ جمعۃ المبارک فرض ہے، اور بعض ایسے بھی علاقے ہیں کیونکہ فقہاء نے اس کے مسائل بھی بتائے ہیں کہ وہاں کچھ مسائل ہیں جمعۃ المبارک کی نماز فرض ہونے کے لیے، اگر وہ پائے جاتے ہیں تو جمعہ کی نماز ہے، ادروائز آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ہماری خواتین ہیں کہ وہ گھروں میں ہی جمعۃ المبارک کی جماعت کرا لیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ عورتیں نماز جماعت نہیں کرا سکتی ہیں۔ نہیں بلکہ جماعت نہیں، وہ تو خود سے پڑھ لیتی ہیں، اکیلی بھی پڑھ لیتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت ہونا ضروری ہے اس کے لیے، تو پھر تو وہ ان کے لیے نماز نہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز، عورت جو ہے نا وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کے فضائل مطلب وہ کر لیں جو وظائف کر سکتی ہیں یا کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ تو انفرادی بعض ہماری خواتین جو ہیں وہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کھڑی کر دیتی ہیں۔ ہاں اس صورت میں یہ ہے کہ بعض عورتوں کو پڑھنی نہیں آتی ہے، تو آپ ان کو ویسے ایڈوائز کر سمجھا دیں انہیں کہ یہ کیسے کیسے پڑھنی۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ بھی پڑھنی تو پھر آپ ان کے درمیان میں کھڑی ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر کوئی ایک عورت ہے تو درمیان میں کھڑی، یہ پڑھیں گی وہ اپنی اپنی نماز، جماعت نہیں ہو سکتی ہے کہ عورت کوئی جماعت کرائے امام بن جائے اور پیچھے عورتیں نماز پڑھیں۔ آپ ان کے درمیان میں کھڑی ہو جائیں، وہ آپ کی جیسے جیسے آپ پڑھتی جائیں وہ پڑھتے، انفرادی پڑھیں گی وہ ساری عورتیں جو ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلے ہمارے خواتین کے درمیان میں آ جاتے ہیں کہ وہ گھروں میں ہی انہوں نے بعض دفعہ جمعۃ المبارک کا اہتمام کیا ہوتا ہے کہ آج فلاں گھر میں فلاں عورتیں جو ہیں وہ جمع ہو کے پڑھیں گی، تو عورتوں کے لیے انفرادی ہے اور وہ ظہر کی نماز اور پڑھیں پھر گی۔ جمعے کی نماز کے بعد سب عورتیں ظاہر ہے جب عورتیں مل جاتی ہیں تو پھر باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اجتماعی ایک یہ بھی ہے بعض دفعہ نا مساجد میں اگر قبلہ چونکہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے مختلف مساجد میں بھی خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ اگر وہاں پر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی بہتر ہے یا پھر اس کے لیے بھی؟ ہاں دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ مساجد میں جا کے نماز پڑھ تو سکتی ہیں نا، جس طرح جماعت کی ایک ترتیب ہے کہ مرد حضرات ہیں فرنٹ لائن پہ ہیں، پیچھے اس کے نوجوان ہیں، اسی طرح ان کی ترتیب کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی اختلاف رائے ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ جمعۃ المبارک کی نماز جو ہے وہ اگر مساجد میں جا کے پڑھ لیں تو پھر وہ پڑھ سکتی ہیں، ادروائز وہ اپنی نماز پڑھیں گی۔ تو جہاں اختلاف رائے موجود ہوتا ہے وہاں جیسے بھی وہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل 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 ٹھیک ہے۔ یہ بھی چونکہ سوال بہت اہم اس حوالے سے اس دن کے اعتبار سے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کر لیا جائے تاکہ اب آپ کی رہنمائی ہو سکے، ایک تو نماز جمعہ کے حوالے سے اور دوسرا خواتین کے حوالے سے جو جمعے کی نماز کا حکم ہے اس پر کس طرح جو ہے وہ آپ لوگ اور ہم عمل کر سکتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے اپنے دوست احباب کو نماز جمعہ کے حوالے سے، تو وہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، یعنی برکت کے لیے اس نیت سے یا ثواب کی نیت سے
وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے یہ تو وہی جانتے ہیں، ان کا خدا جانتا ہے، لیکن یہ لبوں پہ اکثر لوگوں کے آ جاتا ہے کہ میں آج جمعے کی نماز ادا کر لوں، پچھلے کئی دنوں سے میں نے جمعے کی نماز ادا نہیں کی ہے، تو مطلب وہ اپنی طرف سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس وعید سے، اس حکم سے جو ہمیں شریعت ہمارے لیے کہتی ہے۔ تو اگر تو ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر تو غفلت ہے یقیناً ہماری طرف سے، اور اگر نیت ثواب کی ہے تو اگر ہو سکتا ہے کبھی کوئی سفر میں ہیں، یا پھر جس طرح بتایا گیا کہ سفر کے حوالے سے کیا کیا حکم ہے، یا پھر آپ کسی ایسے معاملے میں ہیں، پریشان ہیں اپنے، تو آپ نہیں پڑھ پائے ایک دفعہ دو دفعہ، تو وہ ہو جانا، اس کا کوئی غفلت ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مسلسل خود سے غفلت کا شکار ہونا اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ خراب بھی کرنا، اور پھر اس طرح دوری جب انسان کی ہو جاتی ہے، گیپ آ جاتا ہے انسان کا، تو وہ ایک بات اچھی نہیں ہوتی ہے۔ کہ ہم بعض اوقات یہاں پر دیکھا ہے کہ نماز کے لیے جب کسی کو تلقین کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ میں کل سے انشاءاللہ نماز جو ہے وہ شروع کروں گا، میں نے نیت کر لی ہے کہ میں کل سے انشاءاللہ پڑھوں گا، تو وہ جو کل ہوتی ہے وہ پھر کل کبھی آتی نہیں ہے اصل میں، تو اس کل کو ہم نے آج کرنا ہے، اور آج کرنا ہے تو پھر مطلب آج ہی کرنا ہے، یعنی آج کا کام آج ہی آپ نے کرنا ہے، اور خاص طور پر نماز کے لیے کوئی ایسا وقت، کوئی گھڑی میں پیچھے ایک اور لگنے کا معاملہ نہیں عرض ہوتا۔ کروں کہ اس کی قضا نہیں ہے، جی جی، جمعے کی قضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا جمعہ کی نماز رہ جائے وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ ظہر پڑھ سکتا اب ہے، اگر ٹھیک۔ وہ ظہر کی بھی نہیں پڑھتا تو پھر ظہر کی نماز کی قضا کرے گا وہ، کیونکہ جمعۃ المبارک تو وہ جماعت سے رہ گیا، بالکل بالکل، اب دوبارہ تو جماعت اس کی ہوگی نہیں، اس لیے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اور اگر ظہر کی بھی نہیں پڑھتا تو پھر وہ قضا ظہر کی نماز کی کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ 8 دن کے بعد ایک نماز ہے جمعۃ المبارک، اور اس کو پڑھیں، اور اس کی اگر آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں، فضائل جمعہ میں آپ دیکھیں کہ اتنی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں نا، جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں نصارہ اور یہود جو ہیں وہ اپنے اپنے تہوار مناتے تھے، نصارہ ایک ہفتے کو اور دوسرا اتوار کو، تو یہ 2 دن تہوار وہ منائے جاتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کے یہ ہفتہ بھی مناتے ہیں، اتوار بھی مناتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل ترین ایک دن تہوار عطا فرمایا ہے، اور وہ جمعۃ المبارک ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو دن دیا ہے وہ سید الایام بھی ہے اور افضل الایام بھی ہے، کہ افضل ترین دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اور محشر کا دن بھی جمعۃ المبارک ہوگا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ آپ کو بہترین دن دیا گیا ہے، تو آپ جمعۃ المبارک ادا کیا کریں۔ تو پھر 2 ہجری میں یہ جمعۃ المبارک بھی ملا، عید الفطر بھی ملی، عید الاضحیٰ بھی ملی، یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی 2 ہجری کو ملا، زکوٰۃ بھی ملی، یہ جتنے ہیں فرائض جتنے بھی ہیں ماں سوائے کہ کلمہ شریف اور نماز، یہ مکہ شریف میں آئے ہیں۔ یعنی مکہ شریف میں زیادہ تر توحید کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور انہیں بتوں سے چھڑا کر ایک خدا کی طرف بلایا گیا۔ زیادہ جو زور دیا گیا 13 سالہ مکی زندگی میں وہ یہی تھا، اور پھر معراج شریف جو ہوئی ہے سرزمین مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نماز کا تحفہ دیا۔ اب سوال یہ کہ یہ نماز تو ایک ہمارے لیے تھی، لیکن سرکار تو پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ میں بھی جاتے تھے، طواف کعبہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام ساری رات جو ہیں وہ اپنا یاد الہی میں گزارتے تھے، لیکن ہمارے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شب معراج نماز کا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا، اور الصلاۃ معراج المومنین اس کو کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ بیسیکلی جو ہم نہیں کرتے، ہم نماز کی طرف نہیں جاتے، اور مسائل پریشانیوں میں دیکھیں جان بوجھ کے نہیں پڑھتے نماز، کتنی بری بات ہے اور کتنی بدبختی ہے ہماری مسلمانوں کی۔ ہم بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، ٹائم جا رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں، یعنی ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟
اور پھر کہیں گے جی قضا کر لیں. بھائی قضا یہ نہیں ہے. قضا سفر میں ہیں تو نماز چھوٹ گئی، سوئے ہوئے ہیں نماز قضا ہوگی، آپ اٹھ نہیں سکیں قضا کر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز جان بوجھ کے آپ چھوڑ دیں؟ بیٹھے ہیں، ٹائم جا رہا ہے، گزر رہا ہے، پھر کہیں گے کوئی بات نہیں میں نماز قضا کر لوں گا. ایسی نماز قضا نہیں ہے. بالکل. قضا نماز کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہے کہ انسان مسافر سفر میں جا رہا ہے، سفر میں نماز چھوٹ گئی قضا کر لے. انسان سویا ہوا ہے یا کسی ایسی قید میں ہے کہ نماز اس کی قضا ہو رہی ہے تو وہ نماز قضا کر لے. اب جان بوجھ کے ہماری کوتاہی اور غفلت دیکھیں کہ اذان 5 وقت کی ہم سنتے ہیں اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاح یہ بھی ہم سنتے ہیں، تو پھر بھی ہم نہ فلاح کی طرف جاتے ہیں نہ نماز کی طرف جاتے ہیں. ہمیں بلاوا آتا ہے حی علی الصلاح کا اور حی علی الفلاح کا، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی حی علی الفلاح. بالکل. تو شکر الحمدللہ ہم بھی آپ کو فلاح کی طرف بلاتے ہیں الحمدللہ. کہ آپ کو جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ کم از کم یار وی آر مسلم کہ ہم نماز تو 5 وقت کی پڑھیں. جہاں ہم سے بے شمار کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ کے واسطے اور اللہ کے رسول کے واسطے 5 وقت کی نماز شروع کر دیں. آپ اپنے گھروں کے حالات دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے حالات بہترین ہو جائیں گے. جہاں نماز کیوں اپنے گھروں کو، اور یاد رکھیں کہ ہم نے حدیث پاک موجود ہے کہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی مانند ہے. وہ گھر جو ہے، ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان تو خود بنا لیا. ہم قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں. جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، ہماری خواتین بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر صاحب ظاہر ہے وہ مصلے تک کی رسائی ہوتی ہے، یا آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر مصلے تک رسائی ہوتی ہے. دیکھیں نماز جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو عاقل بالغ مسلمان ہو تو اس پر نماز اس وقت سے فرض ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے گھروں کو خود پریشانیوں میں ہم نے مبتلا رکھا ہے، خود بے سکونی کی کیفیت میں خود ہم رہتے ہیں. اور اگر ہم یہی بیٹھے باوضو ہو کے ہم اگر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، استغفار پڑھتے رہا کریں، خالی بیٹھے استغفار پڑھتے رہا کریں. استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو آج رات بڑی خوبصورت ہے، شب جمعہ ہے. اس رات کو بھی اچھے طریقے سے گزاریں، اور کل جو جمعۃ المبارک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ نہ چھوڑا کریں، جمعہ ضرور پڑھا کریں اور مساجد میں جائیں، ٹائم پہ جائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بالکل عربی خطبہ تیار ہو جاتا ہے نا، پھر وہاں جا کے سلطانی صاحب اور بے شمار لوگوں کو بعض دفعہ ڈانٹتے بھی ہیں، صفیں پھلانگ کے آگے. بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ ہم سب سے لیٹ آتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صف پہ جا کے بیٹھیں. نماز پڑھنے کی بجائے ہم گناہ لے کے واپس گھر میں جاتے ہیں. تو اس لیے ٹائم پہ پہنچیں، کچھ نہ کچھ وہاں خطیب صاحب کی گفتگو سنیں. کوئی اس نے اپنے باپ دادے کا ذکر تو کرنا نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ نہ کچھ باتیں بتانی ہوتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ان کو سنیں، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس نالج آئے. اپنے بچوں کی وہاں جا کے تعلیم و تربیت گھر میں جا کے کریں، اور پھر جمعۃ سکون سے پڑھیں. ہم نماز بھی بے سکونی میں پڑھتے ہیں، افراتفری میں، بالکل ایسے. اور جمعۃ المبارک بھی دوڑتے افراتفری میں پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری دعا کو قبول اور فرما. جمعے کی نماز میں تو بعض اوقات، بلکہ میں تو اکثر دیکھتا ہوں اپنی مسجد میں کہ جیسے سلام پھرتا ہے تو اس کے بعد دعا میں بھی احباب بہت کم شریک ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مسجد کے دروازے کی طرف جو ہے وہ بس بھاگتی ہے، دوڑتی ہے واپس جانے کے لیے. پتہ نہیں کون سا کاروبار میں ان کو لاس ہو رہا ہوتا ہے یا کیا ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ سوال، کچھ التجا نہیں کر سکتے. شیطان بیسیکلی انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں اتنا ٹائم گزارا ہے نماز سلام بسنہ کے بعد، جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں کتنا 2 منٹ لگ جائیں گے. ہم سلطانی صاحب آمین کہنا بھی گوارا نہیں کرتے. بالکل ایسے.
کہ جب دعا مانگی جا رہی تو ہم اتنا ہی کہہ دیں زبان سے اونچی آواز سے آمین. آمین کہنا بھی سنت ہے. بالکل آمین کہنا سنت ہے. ہم وہ آمین بھی نہیں کہتے دعا مانگتے ہیں جب امام صاحب. تو 2-3 منٹ کے لیے اگر اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرما لے اور سب کی قبول فرما لے. ایک کالر ہے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا 2 سال کا بیٹا ہے جی جی. اور وہ بہت روتا ہے. اچھا جی 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 سن رہے ہیں بتائیے. وہ مطلب روتا رہتا ہے، زیادہ ٹائم وہ روتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی ریزن بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے. اچھا جی. بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام عثمان. عثمان. جی. آپ کا نام کیا ہے؟ کرن. کرن. جی. 2 سال بچے کی عمر بتائیے. جی جی جی. مسلسل روتا ہے صبح شام یا پھر کوئی ٹائم ایسا ہے کہ جس میں وہ روتا زیادہ ہے؟ شام کے ٹائم وہ زیادہ روتا ہے اور باقی مطلب اتنا نہیں ہے، لیکن چڑچڑا زیادہ رہتا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ پروگرام دیکھیے گا، سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. سوبردی صاحب رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ بچے کے حوالے سے. میری بہن آپ قرآن پاک کھول لینا، پہلا سپارہ اور آخری صفحے پہ چلے جانا. آخری رکوع اور آخری پیج قرآن پاک پہلے سپارے کا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پہلا پارا آخری رکوع اور آخری پیج، اس کے اوپر یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں. صرف 3 دن، ایک دن چینی پہ 11 دفعہ اس کو پڑھ کر دم کر کے 3 دن بچے کو کھلا دیں. ایک دن بھی پڑھ کر کھلائیں، دوسرے دن بھی کھلائیں، تیسرے دن بھی کھلائیں. کل جمعہ مبارک ہے، کل کو آپ شروع کر لیں انشاءاللہ. یہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گا کام. چلیں بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے. یہ کچھ وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، ہو سکے تو آپ ان کو کر لیجیے گا انشاءاللہ. اللہ کی چاہت ہو معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. بعض اوقات چونکہ بچے ہوتے ہیں اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن چونکہ والدین خاص طور پر مائیں بچوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پھر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے اور کسی نے کچھ کر رکھا ہے، کچھ کروا رکھا ہے. تو موسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ بچوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے اور بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ مینیج کرنا چیزوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم خاص کرم فرمائے، اور جو بھی معاملات ہیں آپ کے بھی اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں چونکہ شب جمعہ پر بات ہو رہی ہے، تو تقریباً آج کے پروگرام میں بات ہم نے جمعہ کے حوالے سے کی ہے. جن احباب کو یہ دن میسر آتا ہے تو وہ مہربانی کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی خوشو خضوع کے ساتھ اس کا اہتمام کیا کریں. پروردگار عالم آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. نیکسٹ دیکھیں گے کالر، ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نا میرا بول رہی ہوں، بات کر رہی ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا. جی جی امام صاحب کے بچے کی نا کتنے مسال 6 ماہ ہو گئے ہیں. پہلے بھی کیا تھا انہوں نے پڑھائی بھی پڑھی ہے. محمد سلیمان بچے کا نام ہے، ٹھیک ہے. والدہ کا نام روبینہ ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ بچے کا کہیں کوئی بات ہی نہیں مانا. بچے کی منگنی کرنی، مطلب رشتے کے لیے، کوئی رشتے کے لیے میں نے اچھا رشتے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. کیا نام ہے؟ نام کیا بچے کا؟ محمد سلیمان. سلیمان. والدہ کا نام روبینہ. روبینہ. آپ نے پہلے بھی میں نے کال کیا، آپ نے بھی پڑھائی پڑھی ہے باقاعدگی سے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بچہ بھی نماز پڑھنے والا، اس کی والدہ بھی ماشاءاللہ پڑھائی میں پڑھنے والی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آپ کی جو پڑھائی تھی ماشاءاللہ وہ بھی نہیں چھوڑی، وہ ابھی تک تو جاری ہے. یہ نہیں پتا آپ کو پوچھا نہیں ہے. وہ کیا کوئی آیا ہی نہیں جس طرح. آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ کیا پڑھائی تھی وہ پڑھائی تھی 30ویں پارے کی سورت تھی. میرا پتر ہماری ماں سے پوچھا نہیں، میں بھول گئی. اچھا 30ویں پارے کی ہاں سورت. تو یہی ماں
पीर साहब आए हुए थे, अच्छा मैंने जी, इन्होंने मुझे जवाब ठीक दिया। है, ठीक है माई, ठीक है माई। ओके ओके बेटा, ओके जज़ाकल्लाह खैर, बेटा, रहनुमाई करते हैं जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। दुआ आमीन गो में अल्लाह आमीन करीम मेहरबानी करे, परवरदिगार आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह और प्रोग्राम इंशाल्लाह देखते बेटा। रहिए, आप जवाब सुन लें अपना टीवी स्क्रीन पे ओके इंशाअल्लाह। बेटा, और ओके हम बेटा। सब बता देते हैं, ग़ालिबन पहले भी रहनुमाई शायद आप ही ने की थी उनके बेटे के रिश्तों के हवाले से कोई मसला वगैरह, तो मज़ीद भी कुछ इनको बता दीजिए। सूरत जो है वो कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत है। अब वो चूँकि इनको याद नहीं थी कि कौन सी थी, वो कैसी थी, तो इसलिए शायद वो बता नहीं पाई रहनुमाई कुछ। देखें मेरी बहन है, आपने अब बताया नहीं कि सूरत कौन सी है। चलें, आप जो सूरत बताई गई आप उसको भी पढ़ें और सूरत मरियम को भी पढ़ें। रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत मरियम जो है उसको पढ़ें और अपनी हाजात और अपने मकासद ज़हन में रख के पढ़ें और उसके बाद दुआ खैर करें कि या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है और इसकी बरकत से मेरी हाजात को पूरा फरमा दे। कोशिश यह करें कि पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर अल्लाह से मांगें। तो ये आप वो जो बताया हुआ है वो भी पढ़ें और चंद दिन ये सूरत मरियम भी पढ़ें इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर कॉल करके हमें बताना ज़रूर। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। सूरह मरियम की तिलावत के लिए आपको एक मतलब फिर बताया गया है, जो आप पढ़ रहे हैं यानी कि आपने के घर वालों में से जो भी पढ़ रहा है सूरह वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए। 30वें पारे की जो सूरत आपको बताई गई है और दीगर मज़ीद अभी सूरह मरियम की तिलावत के लिए आपको बताया गया है। हो सके तो आप ये जो है वो रूटीन के साथ पढ़िएगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम ने चाहा तो मामलात ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। और अच्छी बात है, राब्ता आप लोग कर लिया करें, यानी बता देना अच्छी बात होती है। आप लोग बता दिया करें ख़ुद से कि हमें फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जो है वो मसले के लिए ये चीज़ बताई गई थी। वो फिर इस तरह आसानी हो जाती है, यानी हमारी तरफ से भी आपको मज़ीद बताने के लिए रहनुमाई करते हुए थोड़ी आसान चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर मज़ीद रहनुमाई भी हो जाती है। बाज़ औक़ात अहबाब चूँकि ख़ुद से पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद रब्ता नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद अगर उनका रब्ता हो जाए तो उनकी तरफ से इज़हार ये होता है कि हमारा काम नहीं हुआ है, हमने बहुत वज़ाइफ किए हैं। तो काम करना होना ना होना ये फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हम भी एक इल्तिजा है, एक सवाल है, एक ख्वाहिश है जो अपने रब के हुज़ूर पेश करते हैं और हम इंशाअल्लाह वो करते रहेंगे मेरे मालिक ने चाहा जब तक। तो यही ख्वाहिशात, यही सवालात, यही तमाम इल्तिजाएँ अपने रब के हुज़ूर इंशाअल्लाह हम अपने रब के हबीब आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही का वसीला पेश करते हुए और एक बड़ा ख़ूबसूरत और बड़ा ही एहतमाम के साथ जब अपने रब की बारगाह में बंदा मांगता है, इल्तिजा करता है, सवाल करता है, तो यकीनन परवरदिगार आलम की तरफ से ये मेहरबानी भी ज़रूर होती है। हम दुआ गो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर भी अपना करम फरमाए। बाकी हम चूँकि बात साथ साथ कर रहे थे, बस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ ही है, लेकिन शब जुमा पर बात की गई और कुछ फ़ज़ाइल पर बात की गई, कुछ मसाइल पर बात की गई और ख़ास तौर पर उन अहबाब के लिए बात की गई कि जो नॉर्मली अपनी रूटीन में इस चीज़ को शामिल करते हैं। तो उनके लिए भी जो है वो ये गुजारिश ही है हमारी तरफ से कि अगर वो दिन शब जुमा और ख़ास तौर पर जुमा का दिन मैसर आ जाए तो जितना हो सके एक तो दुरूद आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ लीजिए, ताकि दुरूद पढ़ने से इंसान की शख्सियत में निखार आता है और रूहानियत के हिसार में इंसान रहता है। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि जुमे की नमाज़ को भी बड़े एहतमाम से जो है वो अदा किया जाए। बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा है कि जुमे की नमाज़ में भी यानी मसाजिद में जिस तरह हम बात कर रहे हैं आम रूटीन में, अगर वो कोई रूटीन के साथ पढ़ता हुआ हमें नज़र भी आता है, ये कोई तनकीद नहीं है लेकिन ये भी इस्लाह के तौर पर एक बात है। तो वो हमने ऐसा देखा है कि कपड़ों के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ज़िब-ए-तन जो लिबास होता है, यानी उन्होंने एक ट्राउज़र सा पहना होता है सिंपल सा और ऊपर शर्ट कोई और होती है, यानी बड़े अजीब से तरीके से मस्जिद में उनका आना। तो जुमे के दिन सैयदुल अय्याम जो ख़ास होता है, अपने रब के हुज़ूर हम पेश होते हैं। तो रब के हुज़ूर जब बंदा पेश होता है तो बंदे की हालत अगर ऐसी हो तो बंदा अपना जो है वो मुहासबा खुद कर सकता है कि मैं किस तरह अपने रब से कुछ मांग सकता हूँ। तो अपने रब के हुज़ूर हमें पेश होना है तो अपने आप को बड़े एहतमाम के साथ हमें पेश करना है ताकि परवरदिगार आलम हम सब के लिए आसानियाँ जो है वो कर सकें। दुआ गो रहेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए भी, तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी इंशाअल्लाह। और मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जिन जिन अहबाब ने हमें दुआओं के लिए कह रखा होता है उन सब के लिए भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में अब दुआ होगी, आप हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइएगा। हमारी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी
پروگرام حی الفلاح آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ شخصیات علماء کرام جو ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں اپنے میزبان اور سلطانی کو، جناب اقتدار سرودی صاحب کو، ہماری کوہنور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، ہم سب دعا فرمائیں گے، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، پروگرام کو دیکھنے والے، سننے والے، سوالات کرنے والے، یا اللہ دعا میں جو شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے ہمارے بہن بھائی، مرد و زن، صغیر و کبیر، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔